Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामु अलैकुम। फ़ोटोशॉप का कम्प्रीहेंसिव और समराइज़ कोर्स स्टार्ट करते हैं। समराइज़ इसको मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि हम किसी भी एक टूल की डेप्थ में नहीं जाएंगे फ़ोटोशॉप का, वरना एक टूल जो होता है उसको भी स्टडी करते हुए, मसलन ब्रश टूल है तो उसकी डिटेल में जब आदमी जाता है तो बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल्स को हमें फिर कवर करना पड़ता है। तो मैं आपको बुनियादी चीज़ें जो हैं वो उनका ओवरव्यू होगा और हर टूल को हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इन दिस कोर्स। और इस कोर्स का मकसद प्रोजेक्ट बेस एक्चुअली ट्रेनिंग है। और फ़ोटोशॉप जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो कि आपकी डिज़ाइन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आता है। आप चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आपने फ्लायर्स बनाने हैं, आपने शर्ट डिज़ाइन करनी है, आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, आपने कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन करनी है, तो हर चीज़ के अंदर फ़ोटोशॉप जो है उसका एक यूजेज है। तो फ़ोटोशॉप जो है वो उसको मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट जो आईटी का स्टूडेंट है उसको तो ये तो आना ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है जी। तो फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से एक ओवरव्यू दे देता हूँ, और ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक स्किल आ जाए, ना कि आपने कोई रटा कोई चीज़ हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कवर, अलाइनमेंट, हायरार्की, कंट्रास्ट, रेपिटेशन, प्रॉक्सिमिटी, बैलेंस, कलर और स्पेस। इनके कम्बिनेशन को कहा जाता है ग्राफिक डिज़ाइन। और यहाँ से आप ये इसको मैं नहीं डिटेल में अभी करूँगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये समझना बहुत आसान है कि जी इन चीज़ों के बैलेंस को कहा जाता है ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन जो होता है वो कलर्स आपके सामने आप देखते हैं कि जी आप एक अलमारी बनाते हैं तो उसके अंदर एक शीट है, तो उसके कलर जो हैं वो देखें, उसके अंदर भी ग्राफिक डिज़ाइन यूज़ हो रहा होता है। आपके पास ग्लास है, ब्लैक ग्लास है, ग्रीन ग्लास है, वाइट ग्लास है, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक मिसाल हैं। आपके पास पेंसिल्स हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। आपके पास लैपटॉप है ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का। तो अब क्या होता है कि उन सब चीज़ों का एक इम्पेक्ट डलता है इंसान के दिमाग पे। तो ग्राफिक डिज़ाइन जो होता है एक्चुअली ये आपके दिमाग पे एक ख़ास इम्पेक्ट छोड़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप को इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि MS वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, एवरी सेकंड पर्सन यूज़ कर रहा होता है। तो MS वर्ड की अगर आप लेआउट देखें, इसका डिज़ाइन देखें, तो आपको बहुत ही इजी सा लगेगा। ग्रे वाइट की कम्बिनेशन बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और उसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। अब क्या है कि MS वर्ड जो है अगर उसका कलर ब्लैक, रेड, ऑरेंज इस तरह की कलर कम्बिनेशन होती, डार्क ब्लू होता, तो आप ख़ुद सोचें कि हम कितने ज़्यादा हमें तकलीफ़ होती है उसको यूज़ करते हुए। और बहुत सारे यूज़र्स जो हैं, यानी आई थिंक 70% यूज़र्स उसको यूज़ ही नहीं करते, सिर्फ उस कलर कम्बिनेशन की वजह से। तो कलर कम्बिनेशन ग्राफिक डिज़ाइन हैव वेरी वास्ट इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। तो ग्राफिक डिज़ाइन जो है ना जी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे आगे थोड़ा सा अभी मैं चलता हूँ, तो आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो यूँ समझ लें कि ये जो ग्राफिक डिज़ाइन है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जब भी हम कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को ज़रूर जान लेना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ग्राफिक डिज़ाइन की वो पिक्सल है। जैसे बिट मेमोरी की है, इसी तरह से किलो, तोला, 1 तोला, 2 किलो, मन, ये यूनिट्स हैं जैसे। ठीक है, ग्राम्स यूनिट्स हैं। और वाटर वगैरह के लिए वाटर के लिए लीटर है, तो ग्राम जो है वो मज़ीद क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ये यूनिट्स हैं। तो ग्राफिक्स की यूनिट क्या है? पिक्सल्स। तो पिक्सल क्या चीज़ है? पिक्सल एक्चुअली एक छोटे से स्क्वायर को कहा जाता है। अगर ये पिक्चर है, इसको मैं जूम करता हूँ तो एक जगह पे जाके ये पिक्सलेट हो गई है। ठीक है, तो आपको ये स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर जो है ये एक्चुअली एक पिक्सल है, दैट्स इट। तो ये पिक्सल जो होता है, अगर ये 1 इंच के एरिया में
یہ 20 پکسل ہوں تو اس کا مطلب ہوگا 20 پکسلز پر انچ، 72 پکسل ہوں تو 72 پکسل پر انچ، اور اسی طرح سے 300 پکسلز پر انچ. تو یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا کیسے یوز ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک امیج ہے فار ایگزامپل، اور اس کے ادھر سے ادھر تک پکسلز ہیں 200. تو اگر ہم ان کو بڑھا دیں 400 کر دیں تو اس امیج کی کوالٹی جو ہے وہ مزید اچھی ہو جائے گی، کوالٹی انکریز ہو جائے گی، اس کی ریزولوشن اچھی ہو جائے گی، یہ پکسلیٹ نہیں ہوگا یہاں پہ جا کے، بلکہ اس کے ڈبل میں جا کے پکسلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بنیاد ہے یعنی پکسلز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جان لیں کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے جب ٹی وی بنی، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی، تو وہ کیسے بنی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کیا ہوا کہ ایک شیشے کی کیوب لی گئی. ٹھیک ہے، اور اس کیوب کے 4 حصے کیے گئے. ٹھیک ہے، تو 4 حصوں میں بلیک انک ڈال دی گئی، اور پھر بلیک انک اس میں ڈالنے کے بعد اس کے پیچھے ایک امیج رکھی گئی، پکچر، اور پھر کیتھوڈ رے ٹیوب CRT کی مدد سے اس پہ لائٹ کو اس کے اندر سے پاس کیا گیا، تو شیشے پہ ایک امیج اپیئر ہوئی جو کہ بلیک اینڈ وائٹ کلر کی تھی. یہ ایک بیسک اصول ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ کیا ڈیٹیل ہے کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا. اب وہ 4 حصوں میں سب سے پہلے تقسیم کیا گیا. اب 4 حصے کیوں تقسیم کیے گئے یاد رکھیے گا، اور آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ٹیکنالوجی کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں، چاہے وہ میموری ہے، چاہے وہ گرافکس ہیں، یا کمپیوٹر کی جو ہے ہارڈ ڈسک ہے، ریم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو 4 پہ وہ ڈویزیبل ہوتی ہے، 4 اور 8 پہ. ٹھیک ہے، 4 کے بعد 8 کو ایک وہ بنا دیا گیا ہے اصول، اور اس کو آکٹاگان سسٹم بولتے ہیں. آکٹاگان سسٹم جو ہے وہ ایکچولی مسلم سسٹم ہے، یعنی کہ اس کی جو ابتدا تھی وہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ نے رکھی تھی. ان کے مطابق 4، 8، 16، 32 ان کی ویلیوز ہیں. یہ عدد جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، اور ڈیجٹ سسٹم جو تھا اس کے اندر 0، 1، 2، 3 اور سو آن جتنے بھی ڈیجٹس ہیں وہ سب ایکولی امپورٹنٹ ہیں. لیکن مسلم سسٹم تھا کہ 4، 8، 16، 32 اس کی اہمیت ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اسی بنیاد پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے گرو کیا، اور اب تک وہی بنیاد ہے. ٹھیک ہے، تو بنیاد کیسے ہے کہ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو یہ رزلٹ آیا. اگر وہ 3 حصے کر دیے جائیں تو آپ کے پاس رزلٹ نہیں آتا. لائک اے میجک، آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اچھا، اب کیا ہوا کہ اس کو جب ڈپلیکیٹ کریں گے آپ، یعنی کہ اس سکرین کو، بلیک اینڈ وائٹ کی سکرین جو تھی اس کو کہ خانے جو تھے، سکوئرز جو تھے، اس کو ڈبل کیا گیا تو مزید اچھی ریزولوشن آئی. پھر سائنٹسٹ نے یہ سوچا کہ اس کو کلرفل کیا جائے. تو کلرفل کرنے کے لیے پھر انہوں نے 3 کلرز ایڈ کیے، اور انہوں نے یہ آئیڈیا جو تھا کوسے قزح سے لیا، یعنی کہ جو لائٹ جب آپ کے پاس آ جاتی ہے، ریمبو جس کو آپ بولتے ہیں، بارش کے بعد آپ کو نظر آتی ہے، تو سورج کی ایک لہر جو بظاہر سفید ہے وہ ڈفرینٹ کلرز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر پانی کے ساتھ اس طرح کلرز کو مکس کیا جائے تو وہ ڈفرینٹ کلرز آپ کو دیں گے، اور ان کے اوپر اگر روشنی ڈالی جائے. تو اس سے انہیں یہ آئیڈیا ملا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس کو کے اندر 3 کلرز ڈالے، ریڈ، گرین اور بلو. تو اس کو کہا جاتا ہے RGB کلرز. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو RGB کلرز کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور کلرز آئے CMYK، سیان، میرون، یلو اینڈ بلیک. بلیک کے لیے K یوز ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ RGB کلرز جو تھے وہ انہوں نے ڈالے، اور اس پہ آپ کے کلرفل
اسکرین کی بنیاد رکھی گئی. اب ہوا کیا کہ پکسلز کو جب بھی ہائی کیا جاتا ہے، یعنی 8 کو 16 کیا جاتا ہے، 32 کیا جاتا ہے، 64، تو اس کی ریزولوشن بڑھتی جاتی ہے، اس کی کوالٹی انکریز ہوتی جاتی ہے. تو آپ کے کیمرہ کے اندر جیسے ہے 8 میگا پکسل، 16 میگا پکسل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو وہ اسکیئرز ہوتے ہیں لینس کے اندر ان کو بڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنے زیادہ بڑھائیں گے اتنی کوالٹی اچھی ہوگی. تو آئیے ہوپ کہ آپ کے لیے یہ معلومات یوزفل ہوں گی. تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، اور یہ تھوڑا سا اوور ویو تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فوٹو شاپ کیا ہے. فوٹو شاپ جو ہے وہ ایک گرافک سافٹ ویئر ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ کام کر سکتے ہیں اور فوٹو مینیپولیشنز بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی ٹاپ پہ یہ ہمارے پاس لے آؤٹ آ جاتا ہے. فوٹو شاپ کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ لے آؤٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ٹاپ پہ آپ کے پاس مینیو بار ہے. اس کے اندر فائل کا مینیو ہے جیسے باقی کے سافٹ ویئرز میں ہوتا ہے، اوپن، نیو، سیو وغیرہ کے آپشنز. ایڈٹ کا مینیو ہے، کٹ، کاپی، پیسٹ وغیرہ کے آپشنز. اور اس کے بعد امیج کا مینیو ہے جس کے اندر ہم امیج کے ساتھ مینیپولیشنز کرتے ہیں، ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. لیئر کا مینیو ہے، لیئرز کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا. لیئرز کا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ مینیو ہے. پھر ٹائپ ہے، ٹائپ کے اندر پینلز، آپ کے پاس ڈفرینٹ پینلز آ جاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل میں پیراگراف پینل پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک اور آپ کے پاس پینل آ جائے گا، اور جو کہ پیراگرافس، ٹیکسٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ ہوگا. تو اسی طرح سے سلیکٹ کا مینیو ہے جس کے اندر آپ آل، ڈی سلیکٹ، انورس وغیرہ کر سکتے ہیں. فلٹر کے مینیو میں ڈفرینٹ قسم کے آپ کے پاس افیکٹس ہیں. فلٹر گیلری ہے جس کے اندر آپ جو ہیں واٹر افیکٹس وغیرہ اور اس طرح کے افیکٹس دے سکتے ہیں اپنی امیج کو، اور ڈفرینٹ افیکٹس ہیں، ان کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے. 3D کے اندر ہمارے پاس 3D سے ریلیٹڈ آپشنز ہیں، اور ویو کے اندر آپ کے پاس یہ ویو ہے پروف سیٹ اپ، اور یہاں سے آپ کلرز کی ٹائپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ونڈو کے آپشن کے اندر آپ کا ورک سپیس ہے، جو کہ ورک سپیس کیا ہو جاتا ہے اس پوری سپیس کو. یہ جو سٹائل ہے ہمارے پاس اوپن ہے، یہاں پہ آپ کی پیلٹس آ رہی ہیں، یہ ٹول بار ہے، اوپر مینیو ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں ورک سپیس. تو ورک سپیس میں اسینشیلز ہمارے پاس سلیکٹ ہے. تو اگر اس کو ہم 3D کریں تو یہ 3D ورک سپیس ابھی ہمارے پاس آ جائے گی. 3D سے ریلیٹڈ ٹولز آ جائیں گے ادھر. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ کوئی اور بھی ورک سپیس چوز کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی ورک سپیس بھی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ ایک یہ پینلز ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی چیز لانا چاہتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں جی ٹائم لائن آ جائے فار اینیمیشنز، تو یہ ٹائم لائن آ گئی. اب یہ ہماری ایک نئی ورک سپیس بن چکی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ والی ورک سپیس جو ہے یہ سیو ہو جائے. تو ہم اس کو یہاں پہ کلک کریں گے اور نیو ورک سپیس پہ کلک کریں گے، اور یہاں اس کو نام دے دیں گے آر کسٹم ورک سپیس. تو مثلا ہم اس کو بول دیتے ہیں کسٹم WS سپیس. تو سیو کر لیتے ہیں اس کو. تو اب یہ سیو ہو چکی ہے. اب ہمیں جب بھی فیوچر میں وہ والی ورک سپیس چاہیے ہوگی تو ہم کسٹم ورک سپیس جو ہے اس پہ کلک کریں گے تو وہ والی ورک سپیس آ جائے گی. تو اب ہم اسٹینڈرڈ چوز کر لیتے ہیں اسینشیلز، اور یہ ہماری بیسک ورک سپیس ہے. تو اس میں لیفٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ٹول بارز ہے جس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ٹولز ہیں جنہیں ہم یوز کریں گے ڈیورنگ فوٹو شاپ. اور رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس کلر پیلٹس ہیں، سویچز ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ٹیکسٹ کے لیے آپشن ہے، پیراگراف کے لیے آپشن ہے. تو ان کو آپ ہائڈ کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ریموو کر سکتے ہیں، ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ لیئرز کا پینل ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ پینل ہے فوٹو شاپ میں، اور اس کو بھی ہم اسٹڈی کریں گے کہ یہ کیوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اب ہم جی ایک لاسٹ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ فوٹو شاپ میں ہم نے اوور ویو دیکھ لیا، انوائرمنٹ کی ہمیں سمجھ آ گئی. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پریکٹیکلی سٹارٹ کریں گے، اور فرسٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹی
تو اب یہ ہے کہ ایک اور لاسٹ چیز سمجھ لیں کہ فوٹوشاپ جب بھی آپ انسٹال کرتے ہیں، یہ والا ورژن جو ہے CC 2014 ورژن ہے، اور CC بولا جاتا ہے کریٹو کلاؤڈ کو، اور اس سے پہلے CS4 CS5 CS6 وغیرہ کے ورژن چلتے تھے، تو CC ورژن جو ہے وہ میں آپ کو ریفر کروں گا، وہ آپ انسٹال کر لیں، اور 2014 ہو 16 ہو 17 ہو کوئی بھی ہو. اور یہ والا تو فری والا تھا، یہ 2014 ہے تو یہ فری دیا تھا فوٹوشاپ نے. تو آپ البتہ گیٹ انٹو PC نامی ایک ویب سائٹ ہے، ادھر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی سافٹ ویئر اور اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم جب فوٹوشاپ جب بھی آپ انسٹال کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کا سسٹم سلو ہو جاتا ہے. تو سلو کیوں ہوتا ہے کہ آپ کی ریم جو ہے وہ فوٹوشاپ زیادہ یوز کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے آپ جائیں گے ایڈٹ میں، پریفرنسز میں، اور جنرل میں چلے جائیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں پرفارمنس میں، اور پرفارمنس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریم ہے ہماری، ٹھیک ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انیشیلی یعنی کرتے ہیں اسے، تو یہ تقریباً اس جگہ پہ ہوتی ہے ریم آپ کی. تو اب کیا ہوتا ہے باقی کی ریم تھوڑی سی یہ چھوڑتا ہے باقی سافٹ ویئرز کے لیے، اور اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ باقی سافٹ ویئرز وغیرہ تو آپ کی اوور آل پروسیسنگ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ یعنی کم کر لیں، اور جب آپ کم کریں گے تو ہوگا کیا، یہ آپ کے باقی جو کمپیوٹر کی ایفیشنسی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ مجھے بڑی کام آتی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا. تو اس ویڈیو کو ادھر تک ہی رکھتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں فوٹوشاپ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.